जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, मेरे मोहतरम बहन और भाइयों, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत। और ये सुबह सजती है सिर्फ आप लोगों के दम से, आप लोगों की कॉल से, आप लोगों की शिरकत से। और आप जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा आखिरी आवर जो होता है 11 से 12 बजे तक का, वो आप लोगों के साथ जो है, आपकी आवाज़ों के साथ जो है वो सजता है। और आज हमारा जो मौजू है वो दो तरह के हैं। एक तो इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन के बारे में आज हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ चूँकि वर्ल्ड कप का बुखार जो है वो सबको चढ़ा हुआ है, तो हम आज वर्ल्ड कप के बारे में भी, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में भी बात करेंगे। और बड़ा ही एक धुआंधार सा मैच कल हफ्ते की सुबह, नहीं संडे को जो है वो जारी हुआ था, और बहुत लोग उसके लिए सुबह सवेरे उठे और इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। तो इंडिया वालों को जो है वो बहुत खुशी हुई और पाकिस्तान वालों को बहुत मायूसी हुई, लेकिन ये हार जीत तो चलती रहती है। तो आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं। जी ज़फ़र भाई, आपने मैच देखा संडे को, जो बड़ा ही एक्साइटेड थे सब लोग, खासतौर पे इंडियंस और पाकिस्तानी जो थे वो बड़े एक्साइटेड थे इस मैच के बारे में। आपको देखने का इत्तेफाक हुआ? मैं तो सच बोलूँगा, मैं जो मैच है वो नहीं देख सका हूँ। अच्छा। क्योंकि कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि जो टाइम मिला उसमें कुछ घर के काम में लगा रहा, तो वाकई तौर पे मैं नहीं मैच देख सका। तो नाज़रीन, ये कभी भी ना भूलिएगा कि कहीं आप बिल्कुल वो जो हमारा आज का मौजूद है उसको छोड़ के आप बिल्कुल क्रिकेट की तरफ ही हो जाएं। तो वो उन्वान जो है इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन जो है, उसको जहन में रखिएगा। और हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि अपने खूबसूरत ख्यालात हैं वो हम तक पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाइएगा। और साथ साथ में अगर ज़िमनन अगर उसमें क्रिकेट की बात आ जाए, क्योंकि ये भी हमारा खेल है और इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी तौर पे इसको भी बहुत जो है वो एक मकाम हासिल है, एक दिलचस्पी है इस वक्त जो है। तो इसलिए मौजू से बिल्कुल नहीं हटिएगा। और ज़िमनन अगर आखिर पे अगर उस पर चंद एक बातें आप क्रिकेट के मुताल्लिक़ कर जाएं तो ये बहुत बेहतरीन होगा। तो आपकी कॉल्स का हमको जो है वो इंतज़ार है। मेरा ख्याल है कॉलर आ चुके हैं, तो लेते हैं कॉल। मेरा ख्याल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, आपको हाशिम साहब को सलाम पेश करता हूं जर्मनी से। जी अहमद साहब, बहुत प्यारे आपका सारा प्रोग्राम सुनते हैं, बड़ा अच्छा और दिल को मोह लेने वाली बातें होती हैं जो आप हमेशा बयान करके जाते हैं। शाह साहब खासकर जो हदीस और कुरान करीम से हजरत अली करमुल्लाह वजह के वाला से बताते हैं, ईमान फरोज वाक़यात होते हैं और उसको दिल को तस्कीन पहुंचती है, अच्छी बात है। और मोमिनीन का जो आपस में जो बैनुल मोमिनीन का अख़ुवत कुरान करीम ने बताई, वो मिलजुल कर उससे ताकत बढ़ती है, वो भी ज़रूरी और इसका अमलन मुज़ाहरा होना चाहिए उम्मत मुसलमान की तरफ से। दूसरा, वर्ल्ड कप का जो इन्होंने फरमाया, तो वाकई एक बुखार है, बहन ने जो बताया। तो जो उम्मीदें थी पाकिस्तानी टीम पर, तो वो बहुत अफसोस हुआ है। लेकिन ये अफसोस इसलिए है जो पीछे जो हमारे चाचा चिड़ी है ना, देखो बच्चे जो भेजे हैं, जो गेम के लिए खेलने भेजे, उनका कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त बताया जा रहा है जब वो सिडनी में है। एक आदमी जो बॉर्डर पे चले जाए जंग लड़ने, उसे कहा जाए कि तुम्हारा पीछे से वो उन्होंने जो उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन नहीं करना, 3 महीने का करना है। तो क्या उसके दिल पर नहीं गुजरेगी? बेशक उसे एक पैसा ना मिले, लेकिन ये खबर उसको वहां नहीं देनी चाहिए जब वो जंग के मैदान में उतरा हो। अगर कोई है वहां पे पहुंच गया है, तो बेशक आप जब वापस आ जाए खेलने के बाद, अगर उसको वहां बता दिया जाए कि आपको साल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, 3 महीने का मिलेगा, वो उसका वो जो होता है वो मुराल जो है वो ऑटोमेटिक वो दुख होता है, वो क्या उसके आएगा कि ये हौसला दे रहे हैं मेरे पीछे मुझे जो मेरे अफसर हैं या जिनको बनाया गया है। तो ये सारा जो ना ये इनके ऊपर ही जो जाता है, जो इन्होंने जुल्म किया, ऐसी खबरें। बल्कि उनको तो जब देखेंगे पैंसठ की जंग हुई, मौका नूर जहाँ अल्लाह ताला दर्जात फरमाए, वो बॉर्डर पर जा जाकर उन्होंने तराने पड़े और आप लोग गवाह हैं इस चीज के। वो जंग कैसे जीती गई, जंग ऐसे जीती इस्लाम में जो है वो ये चीजें जो किसी को शाबाश दी जाए तो तब जीती जाती है। ये जुल्म की इंतहा नहीं है कि अगर वो गए तो उनका हौसला बुलंद करना चाहिए। और दूसरा एक फैसला इन्होंने जो यूनुस खान को, एक आदमी है
وہ اس کی پوزیشن وہ اچھی سمجھتا ہے, میں فلاں جگہ پر جاؤں گا تو میں کھیلوں گا, تو وہ اگر اس کو ایک دم پکڑ تو وہ کیا پرفارمنس دے گا. جس نے وہ 2 ڈاؤن پہ جاتا ہے یا 3 ڈاؤن پہ جاتا ہے, اس نے اپنی پوزیشن پہ کھیلنا ہے. اس وقت تک وہ باہر بیٹھا واچ کر لیتا ہے وہ گیند کیسے پھینک رہا ہے, ان کے پلیئر کیسے گراؤنڈ میں اترے ہیں اور کیسے وہ کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ واچ کر کے سمجھ جاتا ہے, وہ اپنی پوزیشن پہ جا کے پھر اسی طرح ڈیفینڈ کرتا ہے, وہ کھیلتا ہے. تو یہ بڑی نقصان پہنچایا ان لوگوں نے. تو میں اگر اجازت ہو تو 2-3 شعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اللہ کی شان میں, خاص کر یہ جو تعلق رکھتے ہیں خدا تعالیٰ کی حمد سے, اگر اجازت دیں تو میں جی بالکل جی پڑھیے گا پڑھیے. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو, جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں, واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے, سب موت کا شکار ہے, اس کو فنا نہیں, اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو, دوزخ ہے یہ مقام یہ بوستان سرا نہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی ہے میرے محترم, آپ نے جرمن سے ہم کو کال کی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. جی علی مدد میرے بھائی محترم, جی تشریف لائے آپ. ہاشم بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام, اور یا علی مدد, اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے, تمام علماء کرام کو صحت سلامتی عطا فرمائے. آمین. تو 2 حدیثیں آپ سے شیئر کروں گا. آج کے دن کی مناسبت کیا, ہر وقت محمد اور آل محمد کا ذکر جاری رہنا چاہیے. ایک حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی, ایک اہل سنت عالم دین ہے, انہوں نے نقل کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, پروردگار عالم نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اس وقت سے اب تک زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑا. بالکل ٹھیک. اس زمین میں سلسلہ امامت کو برقرار کیا, جو لوگوں کو راہ الہی کی ہدایت کرتا ہے, چنانچہ عوام لوگوں پر خدا کی حجت ہے اور زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. تو یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے. تو دنیا اس کو مسجد کا امام یا ملا نہ سمجھے, یہ وہی امام ہے جو 12 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو ایک اہل سنت عالم دین بزرگ ہے, انہوں نے نقل کیا ہے کہ سرکار رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کی زوجہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اور ان کی اولاد کو لوگوں پر اپنی حجت قرار دیا ہے. میری امت میں علم کا دروازہ یہی ہستیاں ہیں, جس شخص نے ان سے ہدایت حاصل کی وہ صراط مستقیم پر آ گیا. تو یہ اس آیت کی ہاشم بھائی تفصیل میں لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو میں نے, ہمارے ایک عالم تھے شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو انہوں نے بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ کسی وقت مسجد نبوی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت بکر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے, سیدھا راستہ کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ, حتیٰ کہ یہ 9 دفعہ پوچھا گیا آقا سے
تو جب 10ویں دفعہ سرکار نے خود فرمایا کہ ابو بکر اٹھ کے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، تو تب مسجد نبوی کے دروازے سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما اور بنفس نفیس سرکار کھڑے ہو گئے اور ہاتھ آگے کر کے بتا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ علی بن ابی طالب ہے. تو یہ بالکل یہ ہمارے وہ اہل سنت بزرگ ہیں، انہوں نے بالکل یہی کہا ہے کہ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام آقا مولا علی علیہ السلام اہدنا الصراط المستقیم مستقیم کا راستہ ہے، راہ حق میں چلانے والے ہیں. تو میرے بھائی یہ ہدایت کا راستہ یہیں سے جاتا ہے، کوئی جہاں بھی اپنا سلسلہ منسلک کرے، جہاں بھی جوڑے، آخر یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آ کے ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کی جو ہے جتنی بھی اڑان ہوتی ہے وہ یہاں آ کے گر جاتی ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات ورلڈ کپ کے حوالے سے جلدی آپ سے شیئر کروں گا کہ اس کھیل کو کھیل ہی سمجھا جائے. میری پیاری پاکستانی قوم اس کھیل کو کھیل ہی سمجھے، ہندوستانی غریب قوم اس کو کھیل ہی سمجھے. یہ جنگ کا میدان مت بنائیے گا، یہ ہار جیت کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، اچھی اگر جو بھی ٹیم ہے، اگر ہندوستان کی ٹیم ہے اگر اچھی کارکردگی دیتی ہے اور جیت جائے تو ٹھیک ہے، ہمیں اس کا حوصلہ کرنا چاہیے. لیکن جو بھی اچھی کارکردگی دکھائے گا وہ ورلڈ کپ جیتے گا. تو میرے بھائی ایک بات آپ سے، میں نے کل یہاں پاکستان کی سینئر منسٹر جو سابقہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ صاحب آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے کل ان کی ایک ایسے، میرا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں الحمدللہ کشمیری ہوں، ریاست جموں کشمیر کا باشندہ ہوں، میرا پاکستان کی کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں تعلق ہے پاکستان کی مظلوم قوم سے، جہاں بھی مظلوم ہے وہاں ہمارا تعلق ہے. تو قاہرہ صاحب نے ایک بات کی وہ میرے دل کو لگی، اور ماشاءاللہ ایسے لوگ حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کی سیاست کیا ہے. ان سے ایک سوال کیا گیا میرے بھائی کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے، تو قاہرہ صاحب نے 2 دفعہ کہا کہ ریاست جموں کشمیر کا گلگت بلتستان آئینی طور پہ حصہ ہے، وہ پاکستان کا کبھی بھی حصہ نہیں رہا ہے اور نہ ہی رہے گا. اس بات میں دعا دیتا ہوں جناب قاہرہ صاحب کو، وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ہیں الحمدللہ، لیکن اس بات کی میں ان سے تائید کرتا ہوں. تو ایسے لوگ ہمیں پاکستان میں مخلص لوگ، دیانتدار لوگ، جو مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ لوگ چاہیے کہ جو صحیح ریاست جموں کشمیر کی مدد کرنے والے ہیں. 84,471 مربع میل پہ مشتمل ریاست ہے، جہاں چائنا کے زیر کنٹرول ہے، پاکستان کے زیر کنٹرول ہے، ہندوستان کے زیر کنٹرول. اس بات کی میں بھرپور تائید کرتا ہوں اور ان کے ساتھ اس بات پہ کھڑا ہوں. انہوں نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کا گلگت بلتستان حصہ ہے، وہ پاکستان کا کبھی حصہ نہیں رکھا. تو میرے بھائی اتحاد بین المسلمین، میری پوری پاکستانی قوم سے، شیعہ قوم سے ایک ہی گزارش ہے، خدارا اپنے آپ کو صرف ایک ہی جگہ لبیک یا حسین جناب غازی عباس کے علم کے نیچے، علی ولی اللہ کی ولایت کے نیچے آپ کھڑے ہو جائیں. جس طرح بھی ہو آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. خدارا ہمارا قتل یہ بند ہو. ہمارے نمازی، ہمارے غریب ازادار ہے. ہاشم بھائی آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی اس میں کسی کی تفریق نہیں ہے. یہ ازادار سڑکوں میں آتے ہیں، حسین کی صدائیں لگاتے ہیں. خدارا ان کو قتل کرنا چھوڑ دو، لیکن یہ سمجھ لیں کہ جب یہ ازادار کا پنجہ اٹھے گا تو پھر ان کی قبریں بن جائیں گی پاکستان میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ یا علی مدد. خدا حافظ یا علی مدد. بہت شکریہ، آپ نے اپنے جو ہے وہ اپنی رائے سے، اپنے خیالات سے ہم کو آگاہ کیا. تو ناظرین اسی طرح سے کال آ گئے، جی لے لیجیے کال. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو ورلڈ کپ کے متعلق پوچھا ہے تو یہ صحیح ہے کہ ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے اور ہندوستان سے ہم پہلے بھی ہار چکے ہیں. لیکن جو ایک اس مرتبہ ایک ایکسٹرینیس فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہندوستان نہیں جیتا بلکہ طالبان جیتے. اس لیے کہ طالبان نے پاکستان کے اندر یہ کرکٹ کے گیم کو ختم کرا دیا تھا جب انہوں نے سری لنکا کی ٹیم کے اوپر اٹیک کیا، اور اس کے بعد سے کوئی ٹیم پاکستان میں نہیں آئی اور ہمارے ہاں یہ کھیل جو ہے تقریباً معدوم ہو گیا. تمام اسٹیڈیم خالی پڑے رہے، ان لوگوں کو پریکٹس کا موقع نہیں ملا، اور کھیل کا موقع ملا بھی تو ایسی جگہ پر جہاں کے وکٹ کچھ مناسب نہیں تھی، یعنی دبئی وغیرہ کے.
تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں کی تیاری اچھی نہیں تھی، اور ہماری خرابیاں ہوں گی وہ ضرور ہے، لیکن میں اس سمجھتا ہوں کہ اس کے ہارنے میں، ہمارے ہارنے کے اندر اس کا طالبان کا بھی ہاتھ ضرور ہے. انہوں نے جہاں اور نقصان پہنچایا، ہمارے کھیل کو بھی نقصان پہنچایا. خداوند عالم ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. آمین. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ چلیے میں انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کروں گا. خدا حافظ. جی بہت مہربانی، بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. بڑی اچھی بات آپ نے کی. تو کوئی کالر تو نہیں ہے؟ جی فی الحال نہیں ہے. جی تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ کرکٹ کا جو ہے نظام، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی چلتا رہے گا. اتنی دیر میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کالر آ جائے گا اپنی رائے، اپنا خیال لے کے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ ہم کو یہ جو اتحاد بین المومنین اور مسلمین جو ہے، اس کو سلسلے کو ہم کو سمجھنا پڑے گا اس کی بنیاد سے. بالکل. میں یہی کہوں گا کہ جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے وہ بہت مشہور واقعہ ہے، تو آپ نے وہ میدان خم میں جو ہے وہ وہاں پہ ڈیرے ڈالے، اور وہاں ایک جو خطاب ہے جو تاریخی اور کیا کہوں گا کہ باکمال جو ہے خطاب جو ہے، وہ آخری خطاب جو لوگوں سے آپ نے وہاں پہ کیا، اور وہاں پہ ہی اپنے بھائی کی، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وحی بھی نازل ہوئی اس مقام کے اوپر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہنچا دو جو پیغام، جو میرا پیغام جو لوگوں تک تو نے پہنچانا تھا. تو بڑی سختی سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے سخت لفظ ہیں، اور وہ جناب محمد اپنے محبوب کو میرے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی اتاری کہ پہنچا دو وہ کچھ جو میں نے تمہیں وحی کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم سمجھ لو کہ تم نے اپنی رسالت کا کچھ نہیں کیا. تو وہ جو پیغام جناب محمد مصطفیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا، اگر غور کیا جائے تو وہ اتحاد بین المومنین اور بین المسلمین کی بہترین مثال ہے. مثلا میں تو صرف وہ اپنا ایک سبق ہی سناؤں گا. ہر بندہ میرے سے زیادہ باعلم ہے اور خوب تاریخ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن میں وہ چند سطرے جو ہیں کہ جیسے جناب محمد مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی امیر کو کسی غریب پہ، اور کسی غریب کو کسی امیر پہ کوئی فوقیت نہیں. آپ نے ایک ایک چیز کو دو تین بار، یعنی ایک اپنا نقطۂ مرکز بنا کے اس پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ سب سے بہترین مثال ہے جناب محمد مصطفیٰ کی کہ دیکھو تم میں سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر کوئی غریب نہیں. کوئی کال آ چکے ہیں تو کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا آپ جی صاحب کی بات جو ابھی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بتا رہے ہیں اس حوالہ سے کہ یہ بالکل سچ ہے. جب انہوں نے یہ جو وحی آئی اور جو فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لیکن اس چیز سے فائدہ کون سے مسلمانوں نے اٹھایا اور اٹھانا چاہیے تھا؟ جنہوں نے عمل کر کے اس کے اوپر کما کا وہ کوشش کی، تو خدا تعالیٰ انہی کی جوڑی میں جو ہے نا وہ نعمتیں ڈالتا ہے جو دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج دیکھیں کہ اس امت مسلمہ کو تکلیف میں ڈالنے والے جو ہیں، اگر وہ علم بلند کر کے کہیں کہ ہمارا علم ہم صحیح ہیں، تو وہ کیسے قول قول سدیدہ بات کھری اور صاف کرنی چاہیے کہ نام تو خدا اور خدا کے رسول کا وہ لیں، اور عمل جو ہے وہ کریں جو کفار سے بھی زیادہ سخت کے ایک دوسرے کو قتل و کچھ تو خون کی. میں نے جو نظم پڑھی تھی اس کا جو آخری شعر وہی تھا، اس جائے پورا عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، دوزخ ہے یہ مقام بوستا سرا نہیں. یہ جو دنیا ہے یہ جہنم ہے جس کو جنت بنا کے بیٹھے ہیں. تو دو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی پہ لائیو، ایک چودھری عبدالغفور جو کرنٹ وزیر ہے پنجاب کے، اور ایک ملک عبداللہ صاحب تھے، وہ مشیر تھے گورنر کوسا صاحب کے. جب انہوں نے یہ نظم سنی تو ان دونوں نے آواز بلند یہی جواب دیا کہ احمد صاحب یہ ہمارا قصور نہیں، ہمیں جو ووٹ دیتے ہیں یہ ان کا قصور ہے.
آپ دیکھیں جو ایکسپٹ جو اسمبلی کے ممبر پارلیمنٹ بن کے آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ. تو ہماری امت کو چاہیے, ہماری قوم کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے اپنی برادری کو یا چودھری کو کسی کو دے دیتے ہیں, تو کیوں نہ وہ آنےسٹ آدمی کو دیں کہ جو روز قیامت جا کر خدا کے پاس جواب دہ ہوں گے, اور ان کے گربانوں میں ہاتھ ہوگا جو جس کو ہم نے حق کا ووٹ دیا ہوگا, اور حق کی آواز اٹھانے والا اگر آگے آئے گا. تو آج ہمارے جنرل صاحب جن کو یہ سب فوج تو برا کہتے ہیں, وہ صاحب جگہ جگہ بیچارے جا رہے ہیں. آج کراچی گئے ہوئے اپنا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, اور وہ اسلحہ جو ہماری پولیس اور فوج کے پاس بھی نہیں ہے وہ دہشت گردوں سے برآمد ہوا ہے, وہ سامنے دکھایا گیا ہے. تو یہ کہاں سے آ گیا اسلحہ؟ یہ کون سی تنظیمیں جن کو اسلحہ ملتا ہے اور کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ان کو چاہیے کہ جنہوں نے یہ پکڑا ان سے پوچھیں اور کس نے ان کو دیا اور کس کی پلاننگ ہے, تاکہ ہم منظر عام پہ آئے وہ لوگوں کو پکڑ کر سامنے چوک میں ہینگ کیا جائے جنہوں نے اتنی کچھ 50 سے 55 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا. اور ظلم کی یہ جو داستان بڑھتی جا رہی ہے, اب بس وقت آگے, اس سے آگے نہیں ہے. انہوں نے جنرل صاحب نے یہی کہا ہے کہ 1 پیج پہ آ جاؤ. تو اب ان آدمیوں کو برا کہنے والے سب سے برے وہ ہیں جو فوج کو برا کہتے ہیں پاکستان میں. اگر ایمانداری کا فیصلہ کرنے والے بھی آئے تو ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. بس یہی کہوں گا. خدا حافظ. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ بھائی صاحب. میرا کالر آ چکے ہیں تو کال لے لیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پاکستان سے سائرہ بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سائرہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اتنی دور سے آپ نے ہمیں کال کیا, بہت شکریہ آپ کا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. بالکل. آپ آج کے موضوع کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی سائرہ؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, ہم بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. آپ کا کھانا پکانا ہم روز ٹرائی کرتے ہیں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ روز بہت پیاری لگتی ہیں, اور آپ خبریں بہت اچھی پڑھتی ہیں. ہمیں آپ کی خبریں بہت اچھا پڑھنا اچھا لگتا ہے, سننا اچھا لگتی ہیں. ہم لوگ آپ کا پروگرام بہت اچھے سے دیکھتے ہیں. جی بہت شکریہ سائرہ. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے. ماشاءاللہ روز بہت پیاری, آپ ماشاءاللہ روز بہت پیاری لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایتی جی کو کامیابیاں دے, اور اسلام سب کو. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا سائرہ. آپ کی حوصلہ افزائی کی اور ضرورت رہتی ہے. پروگرام آپ لوگوں کے دم سے ہی چلتا ہے. جی ظفر بھائی آپ بات کر رہے تھے کوئی ہمارا یہ جو آج کے وہی جو موضوع ہے اس کے ہی گرد انشاءاللہ ہم کچھ دو چار جو ہم اپنی بساط کے مطابق جو ہم عرض کریں گے. تو جناب محمد مصطفیٰ ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو جب انہوں نے فرما دیا ہے. ظفر بھائی پھر ایک کال آ رہی ہے. جی بالکل کال لیجیے. کالر ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میں غلام مصطفیٰ پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. جی بھائی مصطفیٰ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آج فرمائیے آج کے موضوع کے متعلق. آپ کے پروگرام کو ہم دیکھتے رہتے ہیں, اور آج دوبارہ سے بہت اچھا ٹاپک تھا, تو سوچا جی آپ 2 منٹ ہم لے لیں. جی آپ بات کیجئے. ماشاءاللہ. اور آپ کہنا جو ہے, ہم جو میسج آپ کو آپ کے چینل کی وساطت سے ہم دینا چاہتے ہیں بھائی, وہ یہ کہ ہم جو ہے نا پاکستان کے ایک ایسے علاقے میں خطے میں رہتے ہیں جو بالکل چین کے ساتھ لگتا ہے, اور آپ کے پروگرام ہم کنٹینیوسلی سنتے ہیں, اور ہم اتنے فیضیاب ہوتے ہیں, اور یعنی کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم اس کا جو ہے نا اظہار کر سکیں. میں دیکھ رہا ہوں یونٹی امنگیت کے مومن مین ورلڈ کپ. ورلڈ کپ تو میرے خیال میں بہت اچھی چیز ہے. کسی بھی ذریعے سے چینل سے لائن سے میچ سے پیغام دیا جائے, بہت اچھا ٹریفک. لیکن میں اپنے ذاتی ایک جو ہے نا چھوٹا سا مشورہ و تجویز جو ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی یونٹی جو ہے آج کل ہمارے بیچ میں اسپیشلی پاکستان کے اندر جو ڈویژن ہے وہ بڑے پلاننگ سے لوگ کرا رہے ہیں. بیک سے آپ تک ہم سے زیادہ ایجوکیٹ ہیں, اور جو بھی سامعین اور جو برادران اسلامی عموماً اور بالخصوص شیعہ اپنی جو ذاتیات کو جو ہے پیچھے رکھیں اور یونٹی کو ہمیشہ فوکس کریں. ایون جو ہے اگر ایک دوسرے کے اوپر دشمنی بھی ہے, اسٹرانگ دشمنی بھی ہے, تو ہمیں جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے اپنا میسج لینا چاہیے, ایجوکیٹ رہنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے کسی بھی حوالے سے اپنے اندر ڈویژن پیدا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, اسی لیے علامہ صاحب نے فرمایا تھا
کہ نہ سوچوگے تو لکھ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستانیں بھی نہ ہوں گی داستانوں میں. آج کل جس طرح کے حالات ہیں سرکنسٹنس ہے، پیغمبر وسلم کے پرخاکے بن رہے ہیں، داعش بن رہی ہے، طالبان بن رہے ہیں، خلیفۃ المؤمنین بن رہے ہیں، ایسے حالات میں دام درم میں سکن ہے. اگر میں 1 روپے کا کام کر سکتا ہوں 1 روپے کا کروں، ایک بھائی کو اگر وہ ہے گنجائش ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو یونٹی از ویری امپورٹنٹ. کنیکشن اینڈ واچنگ، کین واچنگ ٹو نو آور سوسائٹیز. ہماری سوسائٹیز کے اندر ہم اپنے دشمن کو بہت باریکی سے سمجھیں، اپنے اپنے وسائل، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے دشمن کو ڈیٹیکٹ کرنا، پہچاننا ہماری اولین ذمہ داری ہے. ہم سارا کام فوج سے میرے بھائی نہیں کرا سکتے ہیں، اور یہ ہمیں ہی بیدار ہونا پڑے گا. یہ شکارپور کا جو واقعہ ہے وہ ابھی لیٹسٹ پشاور میں جو مسجد میں ہوا، اس کے بعد دوسرا کوئی ہوا، تو یہ جو مذاق بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ تو خون کھولتا ہے. ہمارے علماء صاحبان بھی ہمیں روکتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. تو اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ ہمیں 141 کی ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے، اسے ہم کام تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ بھی تو ہو نا، آگے کام کرنے والے ایماندار بھی تو ہوں. تو میں صرف میسیج سمپلی اور اختصار کے ساتھ یہ کوٹ کروں گا کہ ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی کوآرڈینیشن کے ساتھ رہنا چاہیے. I am very very near to Chinese border. Approximately کوئی 30 کلومیٹر کے بعد چائنا ہمارے میرے گھر سے شروع ہوتا ہے. میں کیٹو کے دامن سے بول رہا ہوں، ایگزیکٹلی کیٹو پہاڑ کے دامن سے بول رہا ہوں. 30 کلومیٹر میرے گھر سے دور ہے کیٹو. جی جی. If I am educated from, I can understand the message of Hidayat TV from Ketu base. Why the false communicated group and well documented people of the world, why not go to understand these circumstances? ہمیں اتحاد کی بہت ضرورت ہے. ہم آپ سے امید کریں گے کہ اتحاد کا یہ پروگرام جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بہت ڈبیٹ بھی کرنے سے علماء کی لیول کو بھی آپ کی طرح جو اینکر صاحبان ہیں میرے علم میں آپ کو وہ نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم کسی بھی حوالے سے ہر حوالے سے آپ بہتر ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور اس وقت جو اہم ترین ہتھیار ہے وہ بیداری ہے اور یونٹی ہے. مجھے امید ہے کہ میرا میسیج جو ہے کے اوپر آپ غور فرمائیں گے ہمدردانہ، اور یونٹی کے اوپر بہت پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. سر بہن سے بھی اور بھیا سے بھی یہی گزارش ہے، اور سننے والوں سے بھی میری گزارش ہے جو حلقہ احباب علماء کرام ساتھی حضرات جو بھی سنتا ہے، ویری نیسیسری اینڈ اویئرنیس اینڈ بی ریڈی ٹو ڈیفیٹ دا انیمی از ویری امپورٹنٹ. یہ صرف آرمی نہیں کر سکتی ہے. تو لہٰذا اسی کے ساتھ میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے 2 منٹ بولنے کے لیے، میں آپ کے 5 منٹ لے چکا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت مہربانی. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کی کالز کا، اور آپ سے مزید بات چیت ہوتی رہے گی. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک.